अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि जो सियासी पार्टीज हैं वो एमपीएस की जोड़ तोड़ में जो है सरगर्म थे ताकि अपनी पार्टीज के सेनेटर्स को इलेक्ट करवा लिया जाए। अब जब ये मरहला खत्म हो चुका है, सेनेट के इंतखाबात हो चुके हैं, तो अब यही सियासी पार्टीज कोशिश कर रही है कि सेनेटर्स की जोड़ तोड़ करके अपनी पार्टी से जो है चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन को जो है वो इलेक्ट करवा लिया जाए। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दो जमातें हैं जिनकी इस वक्त मेजॉरिटी है, और सेनेटर अगर बनना है तो इन्हीं पार्टीज में से बनना है, या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज और कंसेंसस जो है चेयरमैन बन सकता है सेनेट का, वो भी ऑब्वियसली इन्हीं पार्टीज की मुशावरत के बाद ही हो सकता है। बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे जो सियासी पार्टीज हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं जब इस तरह के मामलात होते हैं। आप देख लें, साद रफीक साहब, परवेज रशीद साहब, आज तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। शहबाज शरीफ साहब ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब से राब्ता किया, और ये राब्ता जो है वो 17 साल के बाद हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि अपना सियासी मफाद इसमें शामिल है। इसी तरह हमने देखा था कि काफ लीग और पीएमएलएन के दरमियान जो दूरियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन आज जो है चौधरी बरादरान से भी कांटेक्ट हुआ है पीएमएलएन का, सिर्फ इसलिए ताकि उनको वोट मिल जाए और वो सेनेट में जो है अपना चेयरमैन इलेक्ट करवा सकें। काश यही एक्टिविज्म जो है इनकी जानिब से नजर आता है जब अवामी मसाइल दूर करने की बात होती है, लेकिन ऐसा हमें कम ही नजर आता है। और अगर कहीं कंसेंसस होता भी है, जैसे भी हमने देखा था नेशनल एक्शन प्लान पे मिलिट्री कोर्ट्स में, तो वहां पर मिलिट्री होना जो है वो जरूरी था। तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और इसके अलावा ये तमाम हमें एक्टिविज्म उस वक्त क्यों नहीं नजर आता जब मसाइल अवाम के होते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे कराची से मजहर अब्बास साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद होंगे राना अफजल साहब, पीएमएलएन के मेंबर नेशनल असेंबली। आपका भी शुक्रिया राना अफजल साहब, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब लाहौर से, और इसके अलावा महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ लाहौर से होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और पंजाब असेंबली के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मजहर अब्बास साहब, ये हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सेनेट के हवाले से बातचीत हो रही थी और यकीनन इंतखाबात भी थे, लेकिन अब भी जो ऐसा लगता है इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सेनेट का लीडर कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन कौन होगा। इनफैक्ट मुझे बताया जा रहा है कि मजहर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ रेडी नहीं है, तो हम राना अफजल साहब से बात कर लेंगे। राना अफजल साहब, यही एक इशू रह गया है कि मुल्क में सेनेट का चेयरमैन कौन होगा, और तमाम सियासी पार्टीज, बिलखसूस आपकी पार्टी जो है, एक्टिव हुई है कि बस किसी तरह हमें सेनेटर्स मिल जाएं कहीं से। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन होता है। इलेक्शन के ऊपर जिसके पास भी वोट है, अगर आप उससे वोट ना मांगने जाएं तो ये उसकी इंसल्ट है। हमें हर किसी के पास जाना है, और ये एक जो आपने कंप्लीट करना है सेनेट का इलेक्शन और चेयरमैन इलेक्ट करना है, तो यकीनन हुकूमत जो है वो अपना कैंडिडेट जो है उसके लिए वोट मांगेगी। और ये एक ब्यूटी है सिस्टम की, जिसके अंदर आप हर किसी के पास जाते हैं और वोट मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमें हर के पास जाना है। और गवर्नमेंट को इस वक्त 17 साल बाद आपने अगर अल्ताफ हुसैन साहब से बात की है, आप लोग जो है चल कर खुद जो है चौधरी बरादरान के पास चले गए कि हमें वोट दे दो, तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है। जब अवामी मफादात की बात होती है तो फिर आप ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब अपना सियासी मफाद होता है तो फिर चले जाते हैं। जहां तक अवामी मफादात का ताल्लुक है, गवर्नमेंट को एक मैंडेट मिलता है और गवर्नमेंट के प्रिव्यू के अंदर है कि वो अवामी मफादात के लिए काम करे। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना 5 साल में एक प्रोग्राम देना है, उसकी कामयाबी के ऊपर अगला इलेक्शन बेस करता है। उसके अंदर आपको डेली इस तरह की कोऑपरेशन नहीं चाहिए होती, या आप जिस दिन आपकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है या आपके साथ पार्टीज आ जाती हैं या अपोजिशन में चल जाती हैं। अपोजिशन का अपना एक किरदार है। जो 17 साल वाली आपने बात की, ऐसी बात नहीं है। पिछले साल भी जब इंग्लैंड में कोई मसाइल पैदा हुए, उस वक्त भी एमक्यूएम की लीडरशिप के साथ बातचीत हुई। लीडरशिप की बात अलग है, मैं बात कर रहा हूं कि अगर शरीफ बरादरान की बात होती है अल्ताफ हुसैन साहब से, और ये आज तमाम लोग कोट करें कि 17 साल के बाद, मैं आई डोंट एग्री कि 17 साल के बाद बात हो रही है। बात वेरीफाई करवा लेगा। मेरा ख्याल है जब लंदन में थे मियां साहबान, उसको 17 साल तो नहीं हुए, वहां पे भी बातचीत हुई थी। देखें, पॉलिटिकल राब्ते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा अहम है कि हम लोगों से वोट मांगे। ये हमारा राइट है, उनकी रिस्पेक्ट है कि उनके पास वोट है। अगर मैं एक जमात के पास हम वोट मांगने जाते ही नहीं, वो क्या समझेंगे कि उनके वोट की अहमियत नहीं है? उनके वोट की अहमियत है, और गवर्नमेंट जो है इस वक्त उसको सपोर्ट की। पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उसमें गवर्नमेंट को अपोजिशन की सारी जमातों की सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है मजहर अब्बास साहब, मैंने आपसे पहले सवाल किया था, उस वक्त राब्ता हमारा आपसे कायम नहीं हुआ था। क्या सबसे इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त मुल्क में यही है कि चेयरमैन किसने बनना है और डिप्यूटी चेयरमैन किसने बनना है सेनेट का, और तमाम सियासी पार्टीज
خاص طور پہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو کہ اس وقت ٹاپ کنٹینڈر ہیں اس پوزیشن کے لیے، وہ اتنے سرگرم ہو چکے ہیں جیسے کہ کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت ملک میں؟ نہیں دیکھیں، بہرحال چیئرمین سینٹ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے۔ پاکستان میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے بعد سب سے پاورفل آفس ہوتا ہے یہ چیئرمین سینٹ کا، لہٰذا چیئرمین سینٹ کا الیکشن بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں 3-4 دن رہ گئے ہیں۔ لیکن یہ جس طریقے سے جو بھی اس وقت پولیٹیکل مینوورنگ ہو رہی ہے زرداری ہاؤس اسلام آباد سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس تک، وہ ساری اسی لیے ہو رہی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب بھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ آپ جب اختلاف کرتے ہیں تو ہم اختلافات کو دشمنیوں میں بدل لیتے ہیں، اور پھر ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کو دوبارہ دوست بنانے پڑتے ہیں۔ تو اختلاف رکھنا چاہیے لیکن اس کو اس نہج پہ نہیں لے جانا چاہیے جہاں وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے، اور پھر جب آپ دوبارہ دوست بنیں تو یہی سوالات جنم لیں کہ جی آپ 17 سال بعد کانٹیکٹ کر رہے ہیں یا 16 سال بعد یا 2 سال بعد۔ اس دور میں بہرحال اس دور میں یہ پہلا کانٹیکٹ تھا براہ راست شہباز شریف صاحب کا الطاف حسین صاحب سے۔ ابھی بھی وزیر اعظم نے فون نہیں کیا ہے، اور یہ بات اس وقت ہو رہی تھی جب 2013 کے انتخابات کے فوراً بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب الطاف حسین کو فون کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اور بہرحال اب ایک سچویشن آئی ہے، لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ 2 پارٹیز جو ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے، اور وہی ڈیسائیڈ کریں گی کہ چیئرمین سینٹ کس کا ہوگا، جے یو آئی اور ایم کیو ایم۔ اور اگر ان دونوں کے ووٹس آپ تقریباً ملا لیں تو تقریباً 14 ووٹ بنتے ہیں، تو یہ کس سائڈ پہ جائیں گے، کیونکہ بہت کلوز فائٹ ہے اس میں۔ اور اگر کنسنسس بن جاتا ہے اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس کے پاس کتنا ووٹ ہے، یعنی الائنس کے لحاظ سے پیپلز پارٹی اور ان کے الائنس کے پاس کتنا ووٹ ہے، اور مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کے پاس کتنا ووٹ ہے۔ الٹیمیٹلی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کا فائنل جو میٹنگ ہوگی اس میں شاید فائنل ہو جائے۔ فواد چودھری صاحب، کتنی اہمیت ہے سینٹ چیئرمین کی وہ تو مظہر عباس صاحب نے بتا دیا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اہم پوزیشن اب کس پارٹی کی جھولی میں جانے والی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پاور پالیٹکس ہے، جو آپ کا انٹرو تھا اور بعد میں جو تنقید تھی میں سمجھتا ہوں کافی بلا جواز تھی۔ جب آپ اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر ہیں تو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے نا، تو ظاہر ہے سیٹس کے لیے لابنگ ہوگی، لوگ ملیں گے کریں گے، اور ایک پالیٹکس جو ہے وہ تو ہوگی، اس کے اوپر تو اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ایسے جو میٹنگز ہیں، مثال کے طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں نواز شریف صاحب کے، جس میں تمام جو نواز شریف صاحب نے یہ اعلامیہ دیا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہیں بیٹھے گا، اور جو بیٹھے گا تو وہ تو بالکل جو ہے وہ سیاست سے اس کے بائیکاٹ کریں گے اور یہ وہ کریں گے، اور وہ قرارداد مسلم لیگ نون نے ابھی تک واپس نہیں لی، اور پھر آج انہوں نے رابطہ کیا۔ جو بنیادی طور کے اوپر اس وقت اگر آپ پوزیشن دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے 27 اپنے ممبران ہیں، پی ایم ایل این کے 26 اپنے ممبران ہیں، ایم کیو ایم کے اور جے یو آئی کے 7 ہیں، اور اے این پی کے۔ اور یہ جو ابھی یوں لگ رہا ہے کہ جب تک یہ جو ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو یہ تو دونوں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گی، کیونکہ وہ معاملہ ہے وفاقی حکومت کے ساتھ ان کی جو ڈیلنگ ہے شاید وہ اتنی کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی ایم کیو ایم جتنی وہ سندھ حکومت سے ڈیل کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرے گی، لہٰذا یہ چانسز لگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا چیئرمین بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور ابھی جو ریسنٹلی ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے جو خبر آ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان بھی زرداری ہاؤس پہنچ گئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے بیسٹ چانس یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے یہ فیصلہ کر لیتے اور ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ لے آتے، لیکن چونکہ وہ نہیں لا پا رہے تو ابھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تمام یہ پارٹیز مل کے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا چیئرمین سینٹ لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ اس فیورٹ ہے۔ فواد چودھری صاحب، میری جو تنقید تھی نا وہ اس چیز پر تھی کہ جتنی ہم نے دیکھا ہے کہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اس وقت یہ سیاسی جماعتیں، کوئی بھی پبلک کا انٹرسٹ ہوتا ہے، پبلک ایشو ہوتا ہے تو اس پہ ہمیں نہیں اتنا ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتے۔ مطلب آج جتنی سعد رفیق صاحب نے میٹنگز کی ہوں گی، آپ کو لگتا ہے اپنی ریلوے منسٹری کے لیے انہوں نے ایک دن میں اتنا کام کیا ہوگا؟ نہیں، وہ تو خیر ریلوے منسٹری میں انہوں نے جو زمینیں ہیں وہ پیراگون وغیرہ میں ڈالنے کے لیے تو بڑی محنت کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چونکہ بڑی پوسٹ ہے چیئرمین سینٹ کے لیے، اس کے لیے جو پاور پالیٹکس ہے وہ ہوتی ہے، وہ بڑے لیول کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ جو حکومت کی توجہ
یا جو کہہ لیں کہ ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے بڑے ریفارمز کے لیے جو پبلک انٹرسٹ ریفارمز ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی، وہ غلط بات ہے. لیکن چیئرمین سینٹ یا سینٹ کے الیکشنز خود ایک اتنی بڑی ایکسرسائز ہے جس میں انٹرسٹ آبویسلی آئے گا. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کل جب وزیر اعظم صاحب زہرانہ بلایا انہوں نے جو بات اس میں کریں گے، وہ اب یہ مسلم لیگ نون کی کوشش یہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سمجھوتے سے بات طے ہو جائے، ورنہ پھر ان کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. محمود الرشید صاحب، اس تمام ایکسرسائز میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تنہا کھڑی ہوئی ہے. جس زورانے کا ذکر فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں اس میں بھی عمران خان صاحب شریک نہیں ہوں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنائی ہے لہٰذا ہم اس لنچ کا بھی بائیکاٹ کریں گے. تو تمام سیاسی پارٹیز مل رہی ہیں، کوششیں کر رہی ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں اپنا ایک حصہ ڈالیں. تحریک انصاف کیوں تنہا کھڑی ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف تنہا نہیں کھڑی. تحریک انصاف نے تو کل عمران خان نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر مسلم لیگ نون فارم کر دیتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک نیشنل ایشو ہے جس کے اوپر تحریک انصاف کو بہت زیادہ کنسرن ہے، تو ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دے سکتے ہیں. اب تو یہ بال میرا خیال ہے حکومت کی کورٹ میں ہے کہ حکومت اس بارے میں کتنی سنجیدہ ہے. جوڈیشل کمیشن کے بارے میں ہماری بہت زیادہ جدوجہد ہے، اور یہ صرف ہمارا مطالبہ نہیں تھا. آلموسٹ تمام پارلیمانی پارٹیوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بھی جو ماضی کے انتخابات ہیں 2013 کے، اس میں میس لیول پہ ریگنگ کا اعتراف کیا تھا. تو یہی ہمارا مطالبہ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. دھرنا وائنڈ اپ ہوا سانحہ پشاور کے بعد. حکومت کے پاس بڑا وقت تھا لیکن حکومت نے انتہائی اس میں سست روی کا مظاہرہ کیا. اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس نیشنل ایشو پہ جس پر قوم کے اندر اتفاق رائے ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ان لوگوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے کہ جنہوں نے دھاندلی کی تھی. اگر حکومت نے میس لیول پہ پلان کر کے دھاندلی نہیں کی تو اسے خوفزدہ نہیں ہونے چاہیے. اور یہ ایک پھر دوبارہ سنہری موقع ہے. اس جوڈیشل کمیشن کو کنڈیشنل کر دیا، مطلب سینٹ کے ووٹ کو کنڈیشنل کر دیا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف بھی چلا جائے. نہیں شور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان نے اگر یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ووٹ دے سکتے ہیں پی ایم ایل این کو، تو یقیناً ہم ووٹ دیں گے اگر جوڈیشل کمیشن کا ہمارا مطالبہ پورا ہوتا ہے اور ماضی کے اندر جو انتخابی دھاندلیاں ہیں اس کو ایکسپوز کیا جاتا ہے. پہلے آپ نے کہا کہ 30 دن کے لیے وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں تو ہم جو ہے دھرنا ختم کر دیں گے. پھر یہ کنڈیشن آئی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو ہم دھرنا ختم کر دیں گے. پھر ابھی کچھ عرصے پہلے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں، ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیں تو ہم یہ بھی ختم کر دیں گے. مطلب یہ کتنی کنڈیشنز آپ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ سمپل سی ایک کنڈیشن ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نون اسے اوائڈ کیوں کر رہی ہے. وہ کیوں خوفزدہ ہے؟ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتی؟ یعنی بار بار اس دوران بھی انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر کے ریزائن کی شرط آپ واپس لے لیں اور 5.5 جو مطالبات ہیں آپ کے جوڈیشل کمیشن فارم ہو جائے گا. اب یہ سوچنے والا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پوری قوم کے لیے کہ مسلم لیگ نون کیوں خوفزدہ ہے، جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتی. اور یہ ایک دوبارہ موقع ہے میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ لائزن بنانے کے لیے. پی ٹی آئی ایک سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اس ملک کی جس کے پاس سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے، اور ہم بار بار اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس موقع کو مسلم لیگ نون کو کھونا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اپنے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں شامل کرنا چاہیے. میں یہ پوچھ لیتا ہوں رانا افضل صاحب، یہ تو بڑا ریکنسیلیشن، مطلب اس سے زیادہ بڑی تو ہو نہیں سکتی نا کہ آپ کے حق میں ووٹ بھی چلا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا سینٹ چیئرمین کے لیے اگر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے. محمود الرشید صاحب بھائی ہیں ہمارے، اگر وہ سٹیٹمنٹ اپنی تھوڑی سی اس طرح سے دے دیتے کہ جوڈیشل کمیشن ہمارے مطلب کا بنا دیں تو پھر اس میں کلیئرٹی آ جاتی. اگر وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن اگر بنا دیتے تو ہم ووٹ دے دیں گے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتے. اصل میں در حقیقت وہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو یہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی. جو جوڈیشل کمیشن بننا ہے، ہم نے پاکستان میں کو آگے بھی لے کے جانا ہے، پاکستان میں گورنمنٹ نے کام بھی کرنا ہے. اگر ہم نے سارے اگلے 2-3 سال یہ ڈبے کے اندر ووٹیں گرنی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی وہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک پلانڈ ایک آرگنائزڈ ریگنگ ہوئی، اس سے یہ بھاگ رہے ہیں. ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہیں
لیکن ان کی مرضی کا لیکن آپ اپنی مرضی کا بنانے کے لیے تیار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا ہم بنایا جائے. عوام کی مرضی کا نہیں، اب یہ تو فیصلہ آپ نہیں کر سکتے نا کہ عوام کی مرضی کا جوڈیشل جو انہوں نے کہا تھا اس میں عوام کی مرضی ہے ہی نہیں. اس میں مذاکرات آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ہے. عوام کہاں سے آ گئی اس میں؟ ان کے تھوڑے سے جو کل عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ہم ووٹ کیوں دیں، انہوں نے کیا کیا ہے. ساتھ یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہیں، انہوں نے 75 لاکھ ووٹ دیا. انہوں نے کیا کیا تھا ان کو 75 لاکھ ووٹ مل گئے؟ کم از کم پالیٹکس کے اندر اپنا رول ادا کریں. آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا، آپ پارلیمنٹ چھوڑ کے بھاگ گئے. اب آپ کے لوگ، آپ سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں، آپ سینیٹ کے اندر اپنا رول نہیں ادا کرنا چاہ رہے. یہ تو سیاست اس طرح سے جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا اس کی توہین ہے. تو مطلب ان کے جو سینٹ کے ووٹ ہیں وہ آپ اس کنڈیشن پہ نہیں لینا چاہیں گے کہ ان کی مرضی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ سودا نہیں ہو سکتا. ان کی مرضی کا جوڈیشل کمیشن تو پاکستان کے اندر ایک جمہوریت کے اندر انتشار پیدا ان شارٹ یہ سودا نہیں ہو سکتا. یہ کنڈیشن نہیں مانی جا سکتی. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لوں گا. اس کے بعد فواد چودھری صاحب سے اور مظہر عباس صاحب سے بھی کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں تحریک انصاف کا کیا اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا ان کا پرنسپل سٹانس واضح کرتا ہے یا وہ ایک آئسولیشن کا شکار ہو گئے ہیں. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب، بریک میں جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑتا ہوا گیا تھا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف آئسولیشن کا شکار ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں وہ ایک پرنسپل پالیٹکس ہے جو کہ تحریک انصاف کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں، آج دوپہر کو ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، باقی بھی حضرات تھے. تو جو ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ جو اپنا بنیادی سٹینڈ ہے انویسٹیگیشن انٹو الیکشنز، اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور وہ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ اس کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جو بات یہ اس سے اختلاف کرنا عمران خان صاحب سے یا کسی سے بھی کہ الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے بہت مشکل ہے. وہ صحیح بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اگر اس الیکشن کے اوپر اگر فنگرز پوائنٹ ہو رہی ہیں اور تمام ہی پارٹیز کی طرف سے ہو رہی ہیں تو انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. بدقسمتی سے چونکہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن جیسے ادارے جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں. وہ اصل میں تو الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ خود ہی آڈٹ کراتا. آرٹیکل 218 کے تحت جو الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی تھی فری فیئر الیکشن کرانا، اور وہ اپنی ذمہ داری میں کامیاب نہیں ہوا. لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے، 4 ممبران ان کے جو ہیں وہ بالکل، اب کیا ان کو کہیں کہ پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے آپ ریزائن کر دیں، وہ نہیں کر رہے ریزائن، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے کورٹ میں بھی گئے ہیں، وہاں سے بھی بات نہیں بن رہی ہے. ساری پارٹیز کہہ رہی ہے ریگنگ ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے ہونی چاہیے. اب ہچ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این چونکہ گورنمنٹ میں ہے وہ چاہتے ہیں ہم اس کو لمبا کر لیں. جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنا فرض جو ہے وہ پورا کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ آڈٹ کرانے کو تیار ہے، نہ کچھ کرنے کو تیار ہے. اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ مل نہیں سکتی. ان کی پالیٹکس ان کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپوزٹ رہے گی تو پی ٹی آئی ریلیونٹ رہے گی. اگر وہ ان کی پالیٹکس میں شریک ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی جو ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. لہٰذا انہوں نے جو خود کو پلیس کیا ہوا ہے وہ بالکل صحیح پلیس کیا ہوا ہے. مسلم لیگ سے بھی علیحدہ، پیپلز پارٹی سے بھی علیحدہ، اور پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کرائیں الیکشنز میں. اور اگر وہ انویسٹیگیشن کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، رانا افضل صاحب کی آرگیومنٹ سن لی فواد چودھری صاحب، اور اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ خان صاحب کا موقف کیا تھا. رانا افضل صاحب کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تو تیار ہیں، لیکن پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. نہیں، وہ پی ٹی آئی بھی اس میں ویسے فرینکلی جو آخری اسحاق ڈار ایگزیکٹلی پریسائزلی یہ کوسچن جو ہے وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر جھگڑا کیا ہے. جھگڑا یہ ہے کہ یہ کوسچن فریم کرنا چاہ رہی ہے پی ایم ایل این. وہ کہتی ہے کہ جی جو ایک منظم دھاندلی ہے وہ پی ٹی آئی ثابت کرے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ منظم دھاندلی کا لفظ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی بات یہ ہے جو مجھے تو سمجھ نہیں آئی پی ٹی آئی کا کیا لاجک ہے کہ کانسپریسی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ پلانڈ کانسپریسی ہے. انہیں کمیشن کے اوپر زور نہیں دینا چاہیے، کمیشن میں شامل لوگوں کے اوپر زور دینا چاہیے. جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ تو ثانوی چیز ہیں، جو بندے لوگ وہاں بیٹھیں گے وہ طے کریں گے انہوں نے کیا کرنا ہے. ہمیں انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، اور تحریک انصاف کو جو پی ایم ایل این اگر آفر کر رہی ہے اس کے اوپر کمپرومائزز کر کے کمیشن ضرور بنا دینا چاہیے. اگر کمیشن نہیں بنتا تو تحریک انصاف کو آئسولیشن میں جو کیونکہ وہ انکلوسیو پالیٹکس نہیں کر رہی. پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انکلوسیو ہوتی ہے، ایکسکلوسیو نہیں ہوتی ہے. تو ان کی اس وجہ سے ان کی جو ایک مین سٹریم پالیٹکس میں پی ٹی آئی پیچھے چلی گئی ہے.
دیکھیں میں ایک چھوٹی سی بات فواد صاحب کے سپورٹ میں کروں گا. جو انڈیویجول لیول کے اوپر اگر دھاندلی کی ہے, کسی ایم این اے نے کی ہے, میں نے کیا ہے, اس کے لیے تو ٹرائبونل کام کر رہے ہیں. اگر دھاندلی منظم طریقے سے اوور آل ہوئی ہے دیکھیں نا جی, تو پھر اس کے ٹرائبونل پہ لیے تو کسی کو ٹرائبونل اعتبار نہیں ہے نا. 1.5 سال ہو گیا, ٹرائبونل نے کرنا تھا 1 سال میں فیصلہ, 1.25 سال ہو گئے ہیں, ٹرائبونل تو ٹوٹل بیکار 4 ثابت ہو مہینے گئے ہیں. ان کی الیکشن مدت تھی, کمیشن 4 کا مہینے ادارہ میں آئین کے جو ہے مطابق اس کو فیصلہ جو کرنا تھا. سپریم جو کورٹ ہے ان کو وہ آپ مینڈیٹ دیں گے اس کو اسی پہ سننے فیصلہ کریں گے تیار نا نہیں وہ. ہے. اچھا مظہر عباس صاحب آپ کا کیا اس میں موقف ہے جس طریقے سے ٹرائبونلز نہیں کر سکے فیصلہ؟ دیکھیں دو ٹھیک ہے ان کی ایک جی دیکھیں جی شہزاد, مظہر صاحب. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے بڑا تعجب ہوا عمران خان صاحب کی یہ بات سن کر کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو ہم پی ایم ایل این کو ووٹ دے دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا, میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہم سینٹ میں ووٹ دے دیں گے. سر سینٹ میں ہی میں بات کر رہا ہوں نا. مسئلہ یہ ہوا کہ آپ سینٹ کا چیئرمین بنوانے میں ایک ایسی پارٹی کی مدد کریں گے جس کے بارے میں آپ کمیشن یہ بنوا رہے ہیں کہ اس نے دھاندلی کروائی ہے, اور آپ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے بعد سب سے ٹاپ پوزیشن کے لیے ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کو ووٹ دے کے چیئرمین بنوائیں گے. تو اس سے بڑا تضاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم چیئرمین کے لیے آپ کو ووٹ دے دیں گے اور ساتھ میں آپ جوڈیشل کمیشن الیکشن کی دھاندلی کے لیے بنوا رہے ہیں, تو یہ تو بہت میجر کانٹرڈکشن ہے پی ٹی آئی کے موقف میں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ٹرائبونل, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 4 مہینے کا مینڈیٹ تھا, 4 مہینے میں ٹرائبونل کو فیصلے دینے تھے. اس کے بعد اس کا ٹینیور بڑھانے کا کوئی جواز نہیں تھا. ٹرائبونل کے بارے میں ڈکلیئر کیا جاتا کہ ٹرائبونل جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں, یا ان کو اس پیریڈ میں ججز کی تعداد بڑھا دیتے, آپ ٹرائبونل کی تعداد بڑھا دیتے. لیکن یہ جو ہے کہ ٹرائبونل کو اتنے 1.5 سال 2 سال تک چلانا, یہ بالکل بھی الیکشن کی سرین خلاف ورزی ہے, اس کی اسپرٹ کی خلاف ورزی ہے. لیکن مظہر عباس صاحب جس کو آپ ایک کانٹرڈکشن کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آپ بنا دے تو ہم سینٹ میں ووٹ کریں گے اور آپ کے حق میں بھی ووٹ کریں گے, اس کانٹرڈکشن کو ہم یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا کمپرومائز ہے جو کہ اپنے سٹینڈ پہ کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی صرف اس لیے تاکہ جوڈیشل کمیشن بن جائے. نہیں تو یہ تو مسئلہ یہ ہوا نا کہ آپ فرض کریں جوڈیشل کمیشن کہتا ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو چیئرمین سینٹ تو بن جائے گا, تو پھر آپ اپنا گلٹ کدھر لے کر جائیں گے کہ آپ نے ایک پارٹی, ایسی پارٹی کو ووٹ دیا سینٹ کے الیکشن میں جس نے دھاندلی کر کے, اگر جوڈیشل کمیشن کہتا ہے جس نے دھاندلی کر کے الیکشنز کروائے ہیں. ویسے مظہر صاحب میری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی مختلف ہے. مجھے یوں لگا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ سینٹ میں واپس آ جائیں گے, کر دیں گے, یہ نہیں کہا کہ نون لیگ کو ووٹ دے دیں گے. لیکن محمود رشید صاحب سے بہتر بتا ابھی محمود رشید صاحب نے خود کہا یہ بات, میں اسی بات کو وہ کہہ رہا ہوں. محمود رشید صاحب نے دہرا دی ہے یہ بات. جی دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا مختلف دیکھتا ہوں. محمود رشید صاحب کے پاس اگر ہم چلے جائیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو میں نے بھی یہ بات و اخبارات کے اندر پڑھی, میری پرسنلی خان صاحب سے اس مسئلے پہ بات نہیں ہوئی, لیکن بات میرا خیال انہوں نے یہ کی کہ اگر مسلم لیگ جوڈیشل کمیشن بنا دیتی ہے تو ہم اسے ووٹ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, اسے ووٹ دے سکتے ہیں, یہ بات ہوئی. لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ نے ابھی یہ بھی کہا تھا کہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت ووٹ دینے کے لیے تیار ہے, یہ بھی آپ نے کہا ہے اس پروگرام میں. جی بالکل اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. دیکھیے مظہر صاحب نے جو بات کی کہ اس میں بڑا تضاد ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے ہر انتخاب کے اندر ریگنگ کی بات ہوتی رہی ہے, اور یہ پچھلے انتخاب کے اندر بہت بڑے پیمانے پر یہ بات ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کوئی تضاد والی بات نہیں ہے. ہمارا جو بیسک ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلا 1 سال تک بڑی جدوجہد کی, قربانیاں دیں, ایک مومنٹم بنایا اور ایک اصولی ہمارا سٹینڈ ہے اس پہ, اگر مسلم لیگ نون ہمارے اس مطالبے کو مانتی ہے تو اس بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. ہاں الیکشن کے بعد ٹریبیونل بنتا ہے اور اس میں دھاندلی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی جواز ہی نہیں رہے گا ان کا. نہیں کریں آپ تو بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر مسلم لیگ یہ تو رونے پٹن تے آگے نہیں جنا گروہ بس کھڑے ہو کے بات کریں, آپ اپنا موقف دیں, ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا میں فواد صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ووٹ دینے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ بہتر کون ہے. اور آج یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے, آج ساری جماعتوں سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد آج پی ٹی آئی کو احساس ہوا ہے کہ پاکستان کی بہترین جماعت پی ایم ایل این ہے, اور اسی لیے آپ کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. ہم نے کسی سے, رانا افضل صاحب آپ اس کا جو بھی کریڈٹ لے لیں,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اصل مسئلے کی طرف آئیں. جوڈیشل کمیشن کے لیے اگر آپ یہ نہیں بناتے تو عمران خان نے جو بات ساتھ کہی ہے وہ بھی ذرا غور اس پر بھی کریں کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو ہم بہت جلد آزادی بس لے کے سڑکوں کے اوپر ہوں گے اور پھر حکومت کو ہم نہیں چلنے دیں گے. اس پر بھی ذرا غور فرمائیں. اور آپ بڑا سموتھ رننگ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ ٹینیور پورا کر جائیں گے, آپ کا ٹینیور سموتھ رننگ گورنمنٹ کی نہیں ہو پائے گی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ ہماری بات پر کان دھریں اور یہ قوم کا مطالبہ جو جوڈیشل کمیشن کو فارم کرنا ہے اس کو پورا اگر مسلم لیگ کرتی ہے تو ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آئے گا اور ایک بہت بڑے ایشو کے اوپر معاملہ ریزالو ہونے کی طرف اس پر محمود رشید صاحب میں چاہوں گا کہ ایک بریک کے بعد تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بریک خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ آزادی بس جو ہے وہ تیار ہے اور اگر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ نہیں پورا کیا گیا تو ہم پھر سڑکوں پہ ہوں گے. ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. رانا افضل صاحب, آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک گولڈن ہینڈ شیک دے دیں پی ٹی آئی کو, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے تو سڑکوں پہ نکلیں گے اور ان کی بس تیار ہے. وہ بار یہ کہتے ہیں گولڈن چانس. ہمیں یہ چانس دینے والے کون ہیں؟ ہم الیکٹ ہو کے عوام سے مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. مینڈیٹ لینے کے بعد ہم پی ٹی آئی سے چانس لے لیں تو میں نے مطلب یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگلے 3 سال ڈیلنگ ٹیکٹکس میں نکالنے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ارد گرد بات گھومتی رہے لیکن بنائیں گے نہیں. اگر ہمارے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ ہماری حکومت ان کے چانس کی مرہون منت ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا پولیٹکس کر رہے ہیں. ان کو پاکستان کا خیال نہیں. آج پاکستان کے چیلنجز کیا ہیں, آج پاکستان کس مشکل وقت میں کھڑا ہے. یہ جانتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ سے بہتر پرفارم کر رہی ہے. آج ورلڈ بینک کی IMF کی ٹیم آئی ہوئی تھی. آج دیکھیں آج میں آپ کو جو سب سے اچھی خبر بتاؤں کہ امریکہ سے کون آیا کرتا تھا؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ آتا تھا, سیکرٹری آف ڈیفنس آتا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے سیکرٹری آف کامرس 150 امریکن بزنس مین کا ڈیلیگیشن. میں نے کہا آپ اتنی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں جیسے پریزیڈنٹ اوباما آ گئے اور ہمیں پتہ نہیں. دیکھیں نا, اب آپ کے ملک کے اندر وہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے ہیں. اب چائنا کا پاکستان کا کوریڈور کے بعد ہمیں آج اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں آج لا اینڈ آرڈر کے چیلنجز ہیں اور یہ ہمیں چانس دے رہے ہیں. مطلب میں تو حیران ہوں ان کی پولیٹکس. سڑکوں پہ نکلنے کی دھمکی پہلے بھی دی تھی اور آپ نے اس کو اگنور کیا تھا. سیاسی طور پہ آپ مینیج نہیں کر پائے تھے اس کو. مجھے بھی 24 سال اس پولیٹکس میں ہو گئے ہیں. اب یہ سڑکوں پہ نکلیں گے, ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. جی مزہ صاحب, کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا جی کہ یہ بڑی بہتر گورنمنٹ ہے, میرا خیال ہے اس سے بڑا جو ہے نا وہ اس صدی کا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, وفد آ گیا اس کی بات کر رہے ہیں, گڈانی پاور پروجیکٹ پر یہ 2 سال تک شور مچاتے رہے. یہاں نندی پور کی جو حال ہوا ہے اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے, کوئی ایک کسی شعبے میں بھی ریلیف یہ دے دیں. پیٹرول کی قیمتیں اگر کم ہوئی ہیں تو اس کا دھرنے کا پریشر اور بین الاقوامی منڈی میں قیمت کم ہوئی تو انہیں ملی. باقی لا اینڈ آرڈر آپ دیکھ لیجئے, آپ مہنگائی دیکھ لیجئے, آپ بے روزگاری دیکھ لیجئے, لوڈ شیڈنگ دیکھ لیجئے, سوئی گیس نے چیخیں نکلوا دی لوگوں کی, بجلی اب آئندہ گرمی شروع ہونے والی ہے. یہ رانا صاحب کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ بہتر پرفارم کر رہی ہے. میاں صاحب کہہ چکے ہیں نا کہ 2017 اور کے آخر میں جا کر تاریخ میں جتنے فورن لون اس وقت لیے ہیں اس حکومت نے بدترین حالات میں پوری قوم کو گروی رکھ دیا ہے. قرضے پہ قرضہ لیے جا رہے ہیں, بہتری کس شعبے میں ہوئی ہے؟ اس پہ اس موضوع پہ تو بات کریں گے. آج جو جس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہیں, رانا صاحب نے جو معیشت والی بات کی ہے, فرینکلی دیکھیں پچھلی حکومت کی اگر آپ بات کریں تو $140 اب بیرل کے اوپر انٹرنیشنل پیٹرول تھا. اب تو مجھے لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے بجائے کوئی رخسانہ, خالدہ, کوئی بھی گھریلو خاتون جو خانسامہ چلاتی ہے, جو اپنا کچن چلاتی ہے, اس کو وزیر خزانہ بنا دیتے تو شاید وہ بہتر پرفارم کرتی. جتنا آج کل تقریباً دیکھیں نا $4 بلین تو پاکستان کو صرف پیٹرول سے بچت ہے اس کرائسس کی وجہ سے. ظاہر ہے اکنامک پرفارمنس جو اس گورنمنٹ کی ہے اور ایڈمنسٹریٹو پرفارمنس تو ظاہر اچھی نہیں ہے, اس کو تو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. صاحب تیل حکومت نہیں خریدتی, عوام خریدتے ہیں. نہیں لیکن وہ آپ کے امپورٹ بل پہ ایک بڑا فرق آ جاتا ہے. یہی چیز تو سمجھتے نہیں ہے. یہ بحث میں کسی اور وقت کرنا چاہوں گا. مظہر عباس صاحب یہ بتائیں کہ یہ اب عمران خان صاحب اگر سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں, یہ محض ایک دھمکی ہے یا پھر یہ ایک ممکن ہو سکتا ہے کہ سڑکوں پر ہو تحریک انصاف؟
نہیں، بالکل ممکن ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کے پاس سپورٹ بھی حاصل ہے اور ان کے پاس ایک اچھا ووٹ بینک بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے پاس کلیئرٹی مجھے نہیں نظر آ رہی. اور کلیئرٹی اس لیے نہیں نظر آ رہی، محمود رشید صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تضاد نہیں ہے. اس سے بڑا تضاد کیا ہوگا کہ ایک ایسی جماعت کو آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور کنڈیشنل کر رہے ہیں سپورٹ، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دھاندلی کی پیداوار ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. اور آپ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ ہم سڑک پہ چلے جائیں گے، کنٹینر سے اب بس سروس تحریک شروع ہو جائے انصاف گی. کے پاس ایک یہ چوائس بھی تو ہے نا کہ وہ بے شک اپنا ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے، وہ ہار جائے، 6 ووٹ ملیں گے ان کے چیئرمین کو، لیکن کم سے کم ایک اپنا کینڈیڈیٹ بھی تو لا سکتے ہیں وہ. نہیں، اگر نہ بھی لائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایبسٹین کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جماعتیں غلط ہیں. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو میں آپ کا چیئرمین سینٹ بنانے میں آپ کی مدد کروں گا. یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات. یہ آپ سمجھتے ہیں کانٹرڈکشن ہے. فواد چودھری صاحب، کیونکہ آپ کی آج ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، تو یہ آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو ہے دھمکی دے دی خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کی، صرف اس لیے تاکہ ان کے 6 سینیٹر پورے ہو جائیں، 6 میں سے وہ 4 نہ ہو جائیں کہیں. لیکن اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں ان کے 32 ایم این اے باہر ہیں، 4 سندھ اسمبلی میں باہر ہیں، 30-35 ان کے پنجاب اسمبلی سے باہر ہیں، تو وہ تمام لوگ باہر ہیں، لیکن 2 سینیٹر کم نہ ہو جائیں، اس کے لیے انہوں نے تحلیل کرنے کے لیے دھمکی بھی دے دی خیبر پختونخوا اسمبلی. ہاں نہیں، دیکھیں وہ جس طرح مظہر بھائی نے کہا ہے کہ بات تو صحیح ہے، تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ یہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ کے پی کی اسمبلی لیگل ہے، اس کو سینیٹر الیکٹ کرنے کا حق حاصل ہے، باقی 3 جہاں پہ ہم چونکہ نہیں ہار گئے ہیں وہ انلیگل ہیں، لہٰذا ان کو حق حاصل نہیں ہے. یہ ایک بنیادی کنفیوژن ہے. اور آپ کو میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تحریک میں کے پی کے کی حکومت کو برطرف نہیں کیا، کے پی کے کی حکومت ریزائن نہیں کرے گی، اسی دن عمران خان کی بنیادی طور کے اوپر وہ تحریک جو انہوں نے اس حکومت کے خلاف شروع کی تھی وہ رہ گئی تھی. اور بنیادی پرابلم یہ ہے کہ جو کے پی کے کی پارٹی ہے تحریک انصاف، چونکہ وہ حکومت میں ہے، وہ حکومت کے پلیئرز کو چھوڑنا نہیں چاہتی. محمود الرشید صاحب ہیں یا عارف علوی صاحب ہیں، یہ جو باقی لوگ جو پنجاب سندھ وغیرہ کے ہیں، ان کی جو خوشنودی ہے اس کے لیے وہ اپنی حکومت قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر پارٹی میں مختلف لیئرز ہوتی ہیں. تحریک انصاف میں جو کے پی کے کی لیئر ہے، ظاہر ہے وہ حکومت میں ہے، وہ سب سے اسٹرانگ ہے، سب سے اچھا رزلٹ انہوں نے دیا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب کے اوپر پریویل بھی کر جاتے ہیں. اور عمران خان کی جو نیشنل پالیٹکس ہے، وہ کے پی کے کی جو پارٹی ہے وہ اس کو بلیک میل کرتی ہے، اور اس کو کبھی وہ دھچکا جو سب سے بڑا پہنچا ہے عمران خان کی سیاست کو، وہ کے پی کے پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی وجہ سے پہنچا ہے، کیونکہ وہ کمپرومائزز کرتے ہیں. وہ اس وقت حکومت میں ہیں، ان کو سینٹ پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ان کو جا کے نواز شریف صاحب سے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں، ان کو وہ بھی کرنے پڑتے ہیں. یہ ایک بنیادی کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کی سیاست میں اس وقت. جی محمود رشید صاحب، اس کنفیوژن پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ شاید پنجاب اسمبلی آپ کے مطابق دھاندلی شدہ ہو، لیکن آپ محمود رشید صاحب آپ تو دھاندلی سے الیکٹ نہیں ہوئے نا، پھر آپ کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا کا ایک ایم پی اے کیوں اندر بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیے، اس میں یہ تو ہمارا جو اپنا فورم ہے پارٹی کا کور کمیٹی، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بات بھی ہوئی. یہ جو بات فواد کر رہے ہیں نا جی کہ باقی 3 صوبوں سے ہم باہر ہیں اور وہاں اندر ہیں، وقت آنے پہ اگر اس طرح کا مومنٹم بنتا ہے اور پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کے پی کے گورنمنٹ سے بھی باہر آنا ہے تو کوئی دیر نہیں لگے گی. یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ڈسپلن کی پابندی جو ہے پارٹی کے اندر وہ بالکل موجود ہے. اور آپ لوگ پیک کے اوپر تھے، پرویز کرنے مجھے کا بات انکار کو کر اپنی دیا تھا. مکمل کر لینے دیجئے نا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں ہم موومنٹ شروع کرتے ہیں، دوبارہ ہم سڑکوں پر آتے ہیں اور پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کے پی کے اسمبلی سے بھی باہر آنا ہے اور بھرپور طریقے سے 4 اسمبلیوں سے باہر نکل کے ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے اور ہم اسے نہیں چلنے دیں گے، اگر پارٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر وہاں پر حکومت ہماری نہیں رہے گی. یہ کسی کی بھول ہے کہ پارٹی ایک فیصلہ کرے اور لوگ اس کو ڈس اون کریں. کے پی کے لوگوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہیں. نہیں محمود رشید صاحب، بات تھوڑا سا اجازت دیجیے. یہ نہیں تھا، مومنٹم بن گیا ہوا تھا. عمران خان صاحب جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت کو توڑنا چاہتے تھے. پرویز خٹک صاحب نے انکار کر دیا تھا. میں حکومت تھی اور اپنی پرفارمنس کی وجہ سے آج ہماری مرکزی حکومت ہے، اور اگر آپ کے پی کے کو اچھی طریقے سے چلائیں گے تو آئندہ بھی لوگ آپ کو سمجھیں گے کہ آپ کسی قابل ہیں. لیکن جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں رانا صاحب، آپ جتنا بھی اس پہ توجیہ کر لیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس سے خوفزدہ کیوں ہیں؟
जुडिशल कमीशन अच्छा, वाले महमूद मसले रशीद साहब, पे प्रोग्राम मुझे आपने वाइंड अप करना इतना है। बहुत बहुत ज्यादा इस शुक्रिया पे फवाद चौधरी साहब, आपका भी शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और राना अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन जिन्होंने प्रोग्राम देखा, फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।